या भाई पहले मैं आपको जवाब दे दूं। ये जो बूढ़े मियाँ है ना, ये बूढ़े मियाँ इंसानी शक्ल में भेड़िया है। हम कह ले तो ये शैतानों का बाप इबलीस अजाजील है। ये झूठा कज्जाब बेवकूफ, जितना कुछ कह लिया जाए इस बुढ़ा के लिए कम है। ये सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। इन्होंने जो कहा ना कि सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक पीते थे, सबूत कहीं से नहीं है। इस हराम खोर से पूछना, इस बाबे से पूछना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले आप ये सुने, बड़े से बड़े मौलवी को, बड़े से बड़े मुल्ला को, बड़े से बड़े इल्म रखने वाले को इस बात का चैलेंज दे रहा हूँ कि ये जो साहब हैं ये क्या फरमा रहे हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए कि इस चीज में कैसे नजासत भरी चीज में किस तरह जो है वो शफा है और किस तरह जो है वो डॉक्टर्स जो है वो सब कुछ छोड़ दें। ये जो इलाज हो रहे हैं, ये जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, क्या हम उनको ये तालीम दें? ये जुमला मैंने किसी पहले नहीं पढ़ा, कभी बयान भी नहीं किया। तो पढ़ा मैंने पहली बार है ये लफ्ज अगले। पहले तो मैं बयान करता था, लेकिन ये पहली बार पढ़ा तो उस वक्त का नशा है कि जिनका पेशाब मुबारक जो है उसके अंदर शिफा मौजूद है। और बात सीन ते जो है वो तलब के लिए है। और सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पी कर शिफा हासिल करते थे। सुन लिया भाई, पहले मैं आपको जवाब दे दूं। ये जो बूढ़े मियाँ है ना, ये बूढ़े मियाँ इंसानी शक्ल में भेड़िया है। हम कह ले तो ये शैतानों का बाप इबलीस अजाजील है। ये झूठा कज्जाब बेवकूफ, जितना कुछ कह लिया जाए इस बुढ़ा के लिए कम है। ये सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। इन्होंने जो कहा ना कि सहाबा किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक पीते थे, सबूत कहीं से नहीं है। इस हराम खोर से पूछना, इस बाबे से पूछना। मेरा अजीज, कितना बड़ा ये बेवकूफ़ शख्स जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को उल्टी सीधी बातें कह रहा है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब इस बदबख्त को, इस बेवकूफ़ इंसान को तहकीक करने की बजाय अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी पर कीचड़ उछालने लगा। पहली बात तो ये कि जब कोई बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से वाबस्ता हो तो उसकी तहकीक ज़रूरी। अब इस बेवकूफ़ और जो शख्स सवाल के एतबार से पूरे दुनिया के उलमा को, बड़े से बड़े उलमा को इस बात को कह रहा है कि कोई मुझे बता दें और तमाम तरह की बातें कर रहा है, उसके एवज़ में जो इस शख्स ने, दाढ़ी टोपी रखने वाले ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को तमाम तरह का हराम खोर और भेड़िए की शक्ल, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या कुछ नहीं कहा है। आप ये सोशल मीडिया पर बड़ा रायता फैलाता है और ना मैं चाहता था कि इस शख्स पर वीडियो बनाऊं, लेकिन जब बात तहकीक और बात जब आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़ात के एतबार से ख़ास तौर से आ जाए और उसके बरअक्स कोई हमारा आलिम दीन उसमें मौजूद हो और उस आलिम को बुरा भला भी कहा जाए, तो हमारा हक़ बनता है कि हम ऐसे बदबख्तों को मुँह तोड़ जवाब दें। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के कदमों की धूल भी नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो इश्क से वाकिफ़ ही नहीं हैं, जो इश्क मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाकिफ़ भी नहीं हो सकते और ना ही हैं। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूँ, आप इस शख्स की वीडियोज़ या सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है जाकर कभी पाला पड़ गया होगा या ना पड़ा हो तो पड़ ही जाएगा ऐसे लोगों से। हमेशा हमेशा अरे बस क्या बताया जाए, ये तमाम तरह के रायते फैला रहे हैं। अल्लाह इन लोगों से हमारे ईमान की और हमारे तमाम आवाम के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो मेरा अजीज़, बात ये है, सबसे पहले तो आप ये समझें और समझने की कोशिश करें बात जो उसकी जानिब से हुई थी और इसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जो बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तमाम तरह की गालियाँ देना शुरू कर दी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब इस शख्स को अगर तहकीक नहीं थी तो वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन याद रखें हम और आप इस बात को कि जिस ज़ात मुक़द्दसा की बात की जाती है और खादिम हुसैन रिजवी ने जिस ज़ात की बात की
وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، کوئی عام بشر نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ میرے عزیز، میرے دوست، اس بات کو سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً وہ ہستی ہیں کہ آپ کی طرح نہ اللہ نے بنایا اور نہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے نہ آپ کے جیسا بنایا ہے، نہ ہی الحمدللہ نہ آپ کے جیسا ہو سکتا ہے یقینی طور پر۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی پہچان کرائی، ایمان دیا، قرآن دیا۔ یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے یہ سب ہمیں عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر سبھی انسان ہیں، لیکن سارے بشر کے درمیان جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بشر بن کر بظاہر شکل و صورت میں تشریف لائے ہیں، بشر ہیں آپ، لیکن عام بشر نہیں ہیں۔ جس طرح عام بشر کے طور و طریقوں پر، قول و فعل پر یا طور و طریقے پر قیاس یا سوچا تصور فکر کی جاتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح تصور یا اس طرح فکر نہیں کی جا سکتی۔ مان لیجئے یہاں پر جو ذکر تھا وہ کس چیز کا تھا؟ بول کا، یعنی کہ پیشاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیشاب ہے، اب یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں اس سے پہلے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم یہ باتیں اپنے ذہنوں میں اتار لیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے مگر عام بشر نہیں۔ آپ کا جسم نور تھا اور آپ کی ذات طہارت کا خزانہ تھی۔ اب اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ویسا سوچیں جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ سراسر غلطی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں میرے عزیز، یہ مثال کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں کہ سورج بھی آگ ہے اور عام آگ بھی آگ ہے، جس کو ہم تم جلاتے ہیں، گیس کی ہو یا چولہے کی ہو، یہ بھی آگ ہے۔ آگ وہ بھی ہے اور آگ یہ بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آگ جو سورج کی ہے، اس آگ کو اس آگ پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس آگ کو اس کی طرح کہا جا سکتا ہے، بھئی وہ کہاں اور یہ کہاں۔ اسی طرح ایک سوچ و فکر والی بات یہ کہ بشر تو سب ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بشریت عطا فرمائی ہے وہ سب سے افضلیت والی ہے۔ گویا اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ جو میں نے مثال دی، یوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مثال حضور کی شان کے لائق نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا رکھی ہے۔ اب بات رہی اس چیز کی کہ قاضی ایاز خود شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہے۔ یہ علماء کا اتفاق ہے، یہاں یہ شفا شریف کے اندر بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اور وہ جو بات کہی گئی یہ کچھ یوں بھی ملتا ہے شاید ام ایمن کے معاملے میں، واللہ اعلم بالصواب۔ باقی یہ جو ضعیف روایت ہے، جو یہ ضعیف بات ملتی ہے وہ ام ایمن کی طرف سے ملتی ہے، کچھ یوں کہ آپ اٹھیں اور آپ نے پانی سمجھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب کو پی لیا، یعنی کہ وہاں رکھا ہوا تھا اور آپ پی گئی۔ یہ ضعیف ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح بات ملتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضعیف باتیں، ضعیف روایتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس طرح کی بات حضور کی ذات کے متعلق آ جائے تو ہمیں اس پر جواب کیسے دینا چاہیے؟ ہمیں عام قیاس کرتے ہوئے جواب دینا چاہیے، اس طرح کہ یار جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ بھائی ایک تصور کے اعتبار سے علماء یہاں پر خاموش رہے ہیں، لیکن یہ حق اور سچ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی ہر چیز پاک تھی، الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ یہ کہ پیشاب پینے والی باتیں، باقی یہ حضرت کی اپنی تحقیق ہے، باقی حضرت سے میں مراد علامہ خادم حسین رضوی کو لے رہا ہوں۔ بہرحال ہم جب حضور کی ذات کے اعتبار سے اگر اس طریقے کی بات سنیں تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ الحمدللہ جس کے پسینے سے بدبو نہ آتی ہو، جس کے جسم اطہر سے کبھی بو نہ آئی بدبو والی، الحمدللہ آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کی ہر ادا، آپ کے جسم اطہر سے ہمیشہ خوشبو نکلنا، آپ کا ہر ادا، ہر چیز بلند و بالا،
الحمدللہ اس ذات کے معاملے میں ہم قیاس عام بشر جیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی میں آپ کے معاملے میں اگر تصور کروں کہ یار آپ اس کام کو کرتے ہیں یا میری طرح کرتے ہوں گے یا ایسے کرتے ہوں گے، اللہ اکبر، تو ایک تصور، کبھی اس تصور کے دوران یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یار میں جو تصور کر رہا ہوں وہ کس ذات کے معاملے میں کر رہا ہوں، اور اس شخص نے کس طرح کی گالیاں، کس طرح کی الٹی سیدھی باتیں نعوذ باللہ من ذالک ان کو دی ہیں۔ بھئی حضور کی ذات کو سمجھنا ہے تو آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، اور حق اور سچ بات یہ کہ حضور کی شان کیا ہے اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ کے علاوہ۔ میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے محبوب نے خود اس بات کو بیان فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ روایتیں جو ضعیف ہیں کہ ایک خون پینے کی بھی ملتی ہے اور دوسری یہ پیشاب کی بھی ملتی، ضعیف ہیں، یعنی کہ ضعیف آپ حدیث کے معاملات پوچھیں گے تو عقائد میں، عمل میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا، مستحبات میں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال ضعیف کن وجوہات سے ہوتی ہیں اس کی علماء الحمدللہ تحقیق کے ساتھ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ بہرحال میں بھی بتا دوں کہ جس حدیث کے اندر ضعف یعنی کہ سند میں کمزوری آ جائے وہ ضعیف قرار دے دی جاتی ہیں۔ بہرحال اس میں بہت سی بحث بھی ہے، اس کو نہ کرتے ہوئے اور کچھ باتیں آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ نور ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حق اور سچ بات یہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے یہاں اس نعمت کو دینے پر احسان جتایا۔ میرے عزیز، اس ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد رہا، حالانکہ میرا دل اس چیز کی طرف نہیں تھا، لیکن جب میرے سامنے سے آئی، میں اس شخص کے اوپر ویڈیو بنانا نہ کبھی سوچ رہا تھا اور نہ ایسے لوگوں کے اوپر ویڈیو بنائی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن کوئی بات اگر آج سر نو غلط ہوگی تو اس کو جواب بھی دیا جائے گا۔ میں نے گالیوں سے اس کے لیے بات نہیں کری ہے۔ آپ دیکھنا یہ بدبخت نعوذ باللہ من ذالک جو ایک عالم دین کی عزت کرنا نہیں جانتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشق کے دعوے کرتے ہیں، ان سے بڑا کذاب جھوٹ کے معاملے میں ہو سکتا ہے کوئی؟ بھائی تم حضور کی ذات سے عشق کا بھی معاملہ دکھا رہے ہو اور آپ کی شان میں نقص بھی تلاش رہے ہو، یہ کون سا پیار ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی والی بات ہے؟ اور حق اور سچ بات تو یہ کہ جب تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ سے سب سے بڑھ کر پیار نہ کر لیں۔ جب یہ بات حق اور سچ ہے تو یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر کون سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ کون سی بات کو بتاتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں؟ بھائی جس سے جس کو پیار ہو جاتا ہے اور جس سے سب سے بڑھ کر پیار ہو جائے، اللہ اکبر، اب اس کی ذات کے معاملے میں الحمدللہ ایک دنیاوی عام بشر کے اعتبار سے آدمی کچھ غلط نہیں سوچ سکتا۔ اب جس کو اللہ رب العزت نے ہی از سر نو ہر چیز سے پاک و صاف پیدا فرمایا، آپ الحمدللہ بالیقین ہر چیز سے الحمدللہ پاک و صاف، خطائیں ہوں یا پیدائش کے معاملات میں بھی آپ دیکھ لیجیے، ہر چیز سے اللہ پاک نے جس کو اتنی پاک و صاف، پاک و طہارت کے ساتھ اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہو، اور اس ذات سے عشق ہو جائے، پھر اس ذات کے معاملے میں کوئی کمی کیا، کچھ عجیب و غریب والی بات کو تصور نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں یہ بغض، عداوت، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیوں رہتی ہے اور کیوں یہ کرتے ہیں۔ اور حق اور سچ بات تو یہ کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روایتیں جو ہیں ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن آپ اس بات پر اتفاق کریں، علماء اکرام کا یہ فرمانا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہوا کرتی۔ تو آپ الحمدللہ اپنے جیسا قیاس نہ کریں، اپنے جیسا بشر نہ سمجھیں۔ ارے ہم سے خطائیں ہوتی، کتنی مطلب دل کتنے نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، کتنی گندگی آلودہ ہیں، اللہ اکبر، مطلب دلوں میں وہ قرار نہیں، وہ بات نہیں، اللہ اکبر، جس کو ہم ان کے عام بشریت کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ اب عام بشر اور افضل البشر، اللہ اکبر، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اس طرح کی جب حضور کی ذات کے معاملے میں کوئی بات آ جائے تو اپنے ذہنوں سے، اپنی فکر سے کبھی بھی تصور نہ کریں، اپنی ذات کے معاملے کے اعتبار سے، اپنی عام بشریت کے ہونے کے اعتبار سے کبھی حضور کی ذات کی طرف قیاس نہ کریں، ایسا تصور بھی نہ کریں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے حضور بھی کرتے ہوں گے۔ یہ قیاس، یہ تصور بہت ہی غلط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی غلط باتیں اس میں نکال لیتا ہے، اور غلط بات جب حضور کی ذات کے معاملے میں آ جائے تو پھر انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے۔
میرے عزیز کہنے کا مقصد یہ کہ جب جب حضور کی کسی بھی بات کی آئے تو اپنے علماء سے خود رابطہ قائم کریں اور تحقیق کریں. بہرحال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ استغفر اللہ بھی پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ عمدا او خطأ. اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے مجھے معاف فرمائے. میرے بولنے میں بتانے میں کوئی کم و بیشی ہوئی ہو تو مولا اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے معاف فرمائے. اور آپ نے اگر پوری بات سنی ہے، آپ کو اچھا لگا ہے میری بات، آپ الحمدللہ سمجھے ہیں، تو آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں مولا آپ کے حق میں بھی پروردگار بہتر سے بہتر فرمائے اور آپ کے لیے مولا اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے. بہرحال ہم سب کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.